बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। एक बार फिर वो मौसम आ गया है कि लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में, और आवाज उठाई जा रही है लोड शेडिंग के खिलाफ, जो भरपूर एहतजाज लोग कर रहे हैं, अपनी ही दोस्तों की गाड़ियों को, अपनी ही चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और डैमों में और दरियाओं में डेड लेवल पे पानी की सतह पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बिजली जो है बनाई जा सके। और कहीं कहीं 14 घंटे, कहीं 20 घंटे, कहीं 22 घंटे। सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त पंजाब की सनतों को हो रहा है। इसी तरह से गैस का भी यही हाल है। अवाम के दरमियान जब उतरते हैं तो महसूस ये होता है कि मसाइल हर तरफ जो है मौजूद हैं, और जो मौजूदा जमहूरी हुकूमत है वो इन मसाइल को कंट्रोल करने में, लोगों को मुतमईन करने में आखिरी साल आ गया है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करना चाहते हैं, दो बहुत ही मोहतरम गेस्ट हमारे साथ हैं, कि पाकिस्तान में जो वसाइल बहुत ज्यादा हैं, बेइंतहा वसाइल मौजूद हैं, जो इतने मेहनतकश लोग मौजूद हैं, इतना पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला ने इस खित्ता अर्ज को इतने खूबसूरत अंदाज में बनाया है। इसके जो बॉर्डर्स आप देखिए, मुख्तलिफ सूबों की, हर सूबों की अपनी जो खूबसूरती है। हम इन तमाम कुदरती वसाइल पर, इन तमाम लोगों पर, इन चीजों पर फोकस करने के बजाय, इन चीजों से अपॉर्चुनिटीज हासिल करने के बजाय, इन चीजों से कामयाबियां और कामरानियां हासिल करने के बजाय इतने ज्यादा मसाइल में क्यों घिरते चले जा रहे हैं? ये बैड लीडरशिप है, बैड गवर्नेंस है, या कुछ और वजह है, इंटरनेशनल कुव्वतें हैं? इन सब चीजों पर अहाता करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आज खास तौर पर हमने बुलाया है, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर इमामुद्दीन शौकीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम कहते हैं। फंक्शनल लीग से आपका ताल्लुक है, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध फॉर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट। सर, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, जो कि इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इमामुद्दीन शौकीन साहब, सब जानते हैं माशाल्लाह से, जो हमारे पास, आप भी माइंस और मिनरल का आपके साथ, आपके पास ये मिनिस्ट्री है, आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कुदरती वसाइल, ये जो मैंने बात अभी कही, ये सब जानते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी, एक आम आदमी आज परेशान है। आप फुटेज देख रहे होंगे जो मीडिया पर आ रही है कि लोग किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब एक जो पंजाब में खासतौर पर जो मोटरसाइकिल रक्षा चलता है, एक बंदा अपनी सवारी लेके जो है ना, पीछे खवातीन बैठी हुई, वो लेके जा रहा था, उसको रोक के उस बेचारे की मोटरसाइकिल, यानी अपनी चीजों को नुकसान पहुंचाया, उसको तोड़ा। भाई, आप सरकारी इमलाक को तो नुकसान पहुंचा रहे थे, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एहतजाज का तरीका भी ठीक नहीं है, लेकिन लोग बेजार हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो पहले कहा था कि पाकिस्तान में मसाइल ज़्यादा हैं या वसाइल ज़्यादा हैं, तो मैं अर्ज़ करूं कि यकीनन पाकिस्तान में वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन जो कुछ हमारे इस वक्त मसाइल हैं, जिनमें लॉ एंड ऑर्डर है, एनर्जी की शॉर्टेज है, और जो दहशत गर्दी है, इस तरह के जो मसाइल हैं, यकीनन ये हल किए जा सकते हैं। इसके लिए इसको गुड गवर्नेंस से हल किया जा सकता है, इसको कानून साजी के जरिए हल किया जा सकता है। एनर्जी के मसाइल पर भी जो है मुख्तलिफ चीज़ें करके उन मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। यकीनन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो तकलीफ दह है, और एनर्जी क्राइसिस तो खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की अगर आप सारी हिस्ट्री को देखें तो इसमें जो है इस 64-65 साल में 30 से ज़्यादा अरसे तक यहाँ डिक्टेटरशिप रही है, और अवामी लोगों को काम करने का उतनी आज़ादी से मौका नहीं मिला, और इतना उनको वक्त नहीं मिला कि वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते। यकीनन मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि उसके लिए काम हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अब से कुछ पहले जो हुकूमतें रही हैं उनके दौर में हमें हमारे आबी ज़खायर पर डैम बनते, अब भाषा डैम भी शुरू हुआ है, लेकिन ये एक प्लानिंग का फुकदान रहा है कि जिस वक्त हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही थी या इंडस्ट्री बढ़ रही थी, उस तरीके से यहाँ पर एनर्जी को उसमें इंडेक्ट होना था, वो नहीं हो सकी। लेकिन अब काम हो रहा है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट थरकोल पर भी काम हो रहा है, वो आपके सामने है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत देर से बना, उसकी वजह से जो है वो काम थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मैं पहले तो आपको ये वजाहत कर दूं कि मैं पूरी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले रहा। हम चूंकि एक इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी होने की हैसियत से हमारी जो छोटी सी जिम्मेदारी है, जो हमें मिनिस्ट्रियां दी गई हैं, मरकज में हो या सूबे में हो, उसमें हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसमें डिलीवर करने के लिए। लेकिन चूंकि हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बैठते हैं, हमें भी पता चलता है कि हुकूमत क्या कर रही है,
تو یقیناً سلو ہے، اس میں کوئی ہے. نواز شریف صاحب جو ابھی خاص طور پہ فوکس کر رہے ہیں اتحادیوں کے اوپر کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو کھڑی ہے یہ اتحادیوں کے کندھوں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اتحادی اگر یہ کندھا ہٹا لیں تو پھر یہ حکومت گر جائے گی. تو اتحادیوں کا رول امپورٹنٹ تو ہے سر بہت زیادہ. دیکھیں بالکل ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ دیکھیں اس ملک میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہماری ضرورت ہے، اور جمہوریت کے بغیر کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. تو یا تو پھر وہ جو پرانی روش ہے کہ ہم کسی بھی حکومت کو وقت پورا نہ ہونے دیں اور اتحادی پیچھے ہٹ جائیں اور حکومتوں کو گرا دیں، یا ہم جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے حکومت کو اپنی میعاد پوری کرنے دیں تاکہ لوگ جو عوام ہیں وہ سب سے بڑا جو ہے احتساب کرتے ہیں، جو لوگ کام نہیں کریں گے، جو ڈیلیور نہیں کریں گے، ان کو ہم جو ہے یہ موقع فراہم کریں کہ وہ حکومتوں کا احتساب کریں. پاکستان میں جس طرح سے جو معاملات ہیں، جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، جس طرح سے ووٹ دیے جاتے ہیں، جو سسٹم ہے، کیا ممکن ہے عوام احتساب کر سکے گی؟ وہ بیچارے جو ہیں وہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں اس پر جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں، وہ کیا احتساب کریں گے سر؟ نہیں دیکھیں، بار بار اگر الیکشن ہوگا، میں ہمیشہ آپ اگر کسی بھی مطلب کینڈیڈیٹ کی مطلب بہت سے اس ملک میں چند فیملیز تھیں جو الیکٹ ہوتی چلی آ رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی سکڑ گئے. تو یقیناً لوگ مطلب ایجوکیشن ان کو بہت زیادہ شعور مل رہا ہے، میڈیا جو ہے بہت زیادہ ان کو شعور دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، اور مطلب یہ کہ لوگ موروثی سیاست سے اور اپنی ایک جو خاندانی سیاست ہے اس سے باہر اس کا اندازہ ہوتا ہے. میں تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں پروگرام کر چکا ہوں، جا چکا ہوں، وہاں جا کے میں نے ریکارڈنگز کی، اور بہت ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں میں نے وہ آوازیں سنی ہیں کہ جو میں شہروں میں بھی شاید نہیں سن پاتا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی سن کے. ناز بلوچ صاحبہ آپ بتائیے کہ وسائل زیادہ ہیں مسائل زیادہ ہیں؟ دیکھیں رضوان، میں شروع کروں گی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو بے شک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میں کہتی ہوں کہ بلیسڈ کنٹری ہے دنیا کا. ہمارے ملک میں ہر وہ ذخائر موجود ہیں. دنیا کی کون کون سی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہ کی ہوں تو پھر ہم یہ شکایت اور شکوے کریں کہ ہمارے ملک میں وسائل نہیں ہیں. وسائل بے پناہ ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس آپ چاغی میں دیکھیں گولڈ کے ذخائر ہی ذخائر ہیں ہمارے پاس. انٹرنیشنل انٹرسٹ کیوں ڈائیورٹ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ آپ دیکھ لیجئے جو حالات یوگوسلاویا کے تھے، آج وہ حالات ہمارے ملک کے کرنے کے لیے انٹرنیشنل قوتیں تیار ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. کیوں ہمارے کنٹری میں ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں؟ یہ سب راستے ہیں، یہ سب وہ راستے ہیں جو ہموار کیے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے، سب سے بڑی بات افسوسناک یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیشہ عوام کو ایک پٹی آنکھوں میں ڈال دیتی ہے کہ جناب ہم غریب ہیں. آج ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ یہاں کا مقروض ہو چکا. جو حکمران ہیں انہوں نے کبھی انٹرسٹ نہیں لیا اس وسائل کو ایکسپلور تو کر لیا لیکن اس کو استعمال نہ کر سکے. آپ تھر کول دیکھ لیں، تھر کول پروجیکٹ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ ٹریلینز کا پروجیکٹ ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا میسو پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہم پورے ایشیا میں الیکٹریسٹی سپلائی پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ رینٹل پاور استعمال کر رہے ہیں. فرنس آئل کی ہیوی جو کاسٹ جو ہمیں پڑ رہی ہے اس وقت، جو ہمیں تباہ کر چکی ہے، ہمارے ملک کے بیک بون کو توڑ چکی ہے، اس کو ہم پھر بھی استعمال کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کے پیچھے کس کا مفاد ہے. یہ آئل پہ الیکٹریسٹی استعمال کرنے کے پیچھے یہ کون سا گینگ ملوث ہے، کس کو مفاد مل رہا ہے؟ اس چیز کو تو حکومت جانچے، اس چیز کو تو دیکھے. اس سے عوام کو تو عوام لوڈ شیڈنگ میں پھنسی ہوئی ہے کیونکہ آپ یہ فرسٹریشن ہے. آپ دیکھیں یہ جو یعنی اب تو یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لاسٹ ویک میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے بلوچستان میں نعرے لگائے لوگوں نے آزادی کے اور ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے، اب سندھ کی جو کام پرست جماعتیں ہیں انہوں نے کراچی میں آ کے یہ نعرے لگائے. تو یعنی کہ اس حد تک لوگوں کو لے کر جایا جا رہا ہے اور یہ مایوسی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اگر اور جب ہم بلاتے ہیں، ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ان لیڈروں کو جب بلایا تو انہوں نے مثال دی کہ بھائی حالات دیکھیں ان سیاستدانوں نے کہاں پہنچا دیے. بھائی آپ چلیں، آپ تو ہمیشہ سے نعرے لگا رہے تھے، آپ کو تو حالات سے کیا لینا دینا، لیکن انہیں بھی ایک جواز مل رہا ہے. یہ حالت دیکھ کے دیکھیں یہی نا، لوگوں کو ایک موقع مل رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے کچھ ہو نہیں رہا تو لوگ عوام خود سر ہو گئی ہے. ایک سرپرست ہر فیملی کا اگر رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، اگر وہ اپنی فیملی کو جوڑ کے بیٹھتا ہے تو فیملی کبھی نہیں ٹوٹتی. اب ہمارے ملک بھی ایسا ہی ہے. ملک کے ہاتھ پاؤں اگر آپ ایک ہاتھ توڑ دیں تو وہ تو معذور ہو جائے گا نا. آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ سے مجھے محبت نہیں ہے، دوسری ہاتھ جو ہے وہ آپ کے لیے سارا کام، دائیں ہاتھ آپ کے کام کا ہے، بائیں ہاتھ آپ کے کام کا نہیں ہے. آپ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو ایکولی دیکھتے ہیں نا، آپ ملک کو بھی ویسے ہی دیکھیں. یہاں پہ ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے. بریک کے بعد امام الدین شوقین صاحب سے میں گفتگو آغاز اس جگہ سے کروں گا کہ پیر پگاڑا صاحب
مرحوم ہو گئے ہیں. بڑی خاص قربت رہی امام الدین شوقین صاحب کو, آخری وقتوں میں لندن میں بھی ساتھ تھے. تو ان کا کیا رول تھا؟ نئے پیر پگاڑا صاحب جو ہیں وہ کیا رول ادا کر سکیں گے ملک کی ترقی کے اندر؟ یہاں سے آغاز لیں گے اور پھر لیڈرشپ اور عوام کا سلسلہ تو جاری رہے گا. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. وسائل زیادہ ہیں یا مسائل زیادہ ہیں؟ عوام کے پاس جائیں تو عوام یہی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہمارے پاس مسائل زیادہ ہیں, اور اگر وسائل کہیں ہیں تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. دن بدن یہ مایوسی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ مایوسی پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے نظریات کے لیے, پاکستان کی سرحدوں کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے. دشمن جو چاہے باہر بیٹھا ہو چاہے ملک کے اندر موجود ہیں, ایسی قوتیں وہ اس کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں. آئے دن جلسے, ریلیاں, اور ان میں اس طرح سے پاکستان کے خلاف باتیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک محب وطن پاکستانی کسی طور پہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ جو باتیں جو ہے ہم کھلے عام جو لوگوں سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ ملک آزاد ہے, لیکن اس حد تک جو ہے کسی کو آزادی دے دینا کہ وہ آزادی کے خلاف ہی باتیں کر لے, یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے. اس پر ہم کسی نیکسٹ پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. امام الدین شوقین صاحب, یہ جو میں بات کر رہا تھا پیر پگاڑا صاحب کی, اور آپ آخری وقتوں میں لندن میں بھی ان کے ساتھ تھے, ایک بڑا وقت آپ کا جو ہے ساتھ گزرا. آپ کیا سمجھتے ہیں پیر پگاڑا صاحب کی شخصیت کو اگر دیکھتے ہیں, ماضی کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں, تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ان کا. گو کہ وہ اکثر بس بوٹوں کے آنے کی آوازیں ہمیں بتاتے رہے, لیکن آپ ان کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں ماضی میں؟ دیکھیں, پیر صاحب کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی. انہوں نے مطلب یہ کہ انہوں نے ہر دور دیکھا ہے اس پاکستان کی کے نشیب و فراز کا سارا انہوں نے دور دیکھا ہے, اور ان کا بہت بڑا ویژن تھا. وہ بہت بڑے جو ہے سیاستدان تھے, اور ان کی جو پریڈکشنز تھی وہ ہمیشہ جو ہے 99% جو ہے وہ صحیح ہوا کرتی تھی ان کے تجربے کی بنیاد پر, یا وہ جو ان کے پاس جو نالج ہوا کرتی تھی اس کی بنیاد پر جو یا ریسورسز ہوتے تھے. لیکن بہرحال ان کا خلا تو کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. لیکن چونکہ یہ کہ ہماری ایک فیملی ہے, اس کے بعد اب جو موجودہ پیر صاحب ہیں وہ بھی ان کے فرزند ہیں, اور ان کی تربیت بھی ساری ان بڑے پیر صاحب پگاڑا نے کی ہے. اور فنکشنل مسلم لیگ اور اس کے قائدین ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ محب وطن ان کا رول رہا ہے. آپ 1971 کی جنگ دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو ہے 65 کی جنگ دیکھ لیں. ہمیشہ پیر پگاڑا نے جو ہے اپنے مریدین کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ملک کی دفاع کے لیے بھرپور کردار ادا کریں, اور حر جماعت کے جو لوگ ہیں, جو ایک پوری ان کی ایک باقاعدہ فورس ہے حر کے, وہ جو ہے بارڈرز پر جو ہے ہماری پاک افواج کے ساتھ لڑتی بھی ہے اور ان کی مدد بھی کرتی ہے. اور اسی طرح ان کا ہندوستان میں بھی بہت بڑا پیر صاحب کا حلقہ ہے. لیکن ہمیشہ انہوں نے جو ہے دونوں طرف وہاں کے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ سنت بھی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے وفاداری کریں. تو ہمیشہ جو ہے پیر صاحب نے جو ہے وہ مطلب پاکستان کی سلامتی کی, پاکستان کی ترقی کی بات کی, اور ہمیشہ جب بھی ان سے کوئی جو ہے رائے لینے آیا ہے, اور پیر صاحب نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے لیے بات کی ہے اور ان کی ترقی کے لیے ان کو تجاویز دی ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے ویژن کو پوری طرح اس ملک میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, ان کی تجاویز کو پوری طریقے سے نہیں مانا گیا. اگر شاید پیر صاحب پگاڑا کی جو مطلب ویژن تھا اس ملک کے لیے, اگر وہ اس کو شاید جو بھی حکومتیں آئیں اگر وہ اس کو پوری طرح لے کر چلتی تو شاید ہمارے بہت آگے. یہ ضروری تھا, کیونکہ یعنی اس وقت سے لے کے اب تک آپ ہم سے شو میں ملاقات نہیں ہو سکی تھی. آپ کا اس حوالے سے جو ہے بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا, اس لیے میں نے سوال کیا. اب ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. ناز جو بات کر رہی تھی تھر کول کے حوالے سے, اس پر آپ کیا کمنٹ؟ دیکھیں, بالکل ہماری بہن صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ یقیناً اس ملک میں بہت زیادہ وسائل ہیں, اور جس طرح بلوچستان کی انہوں نے بات کی ہے وہاں بھی معدنیات سے وہ بھرا ہوا ہے. سندھ بھی کسی طرح کم نہیں ہے. 65% آئل اینڈ گیس اسی پروونس سے پیدا ہوتا ہے. تھر کول جو دنیا کا 7 لارجسٹ ریزرو ہے وہ بھی مطلب یہی ہے. لیکن دیکھیں, میں نے اس میں ٹائمنگ کا تھوڑا سا مطلب یہ کہ جو ملک کے 18 سے 20 ہزار جو میگا واٹ کی ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ بڑھتی چلی گئی. لیکن چند 5-10 سالوں میں جو حکومتیں رہیں انہوں نے اس کو پہلے سے محسوس نہیں کیا گیا. بادشاہ ڈیم جو آج ہم نے شروع کیا اسے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی. بدقسمتی سے چونکہ ہم ایک فیڈریشن میں ہے, فیڈریشن ہے ہمارا ملک, تو اس میں سارے صوبوں کو ہمیں ساتھ لے کر ضروری ہے. ہم کسی ایک صوبے کے خلاف نہیں جا سکتے. سندھ کے عوام اور دوسرے صوبے کے عوام اس سے مطمئن نہیں تھے, لہٰذا وہ ڈراپ کیا گیا. وہ بھی وقت کی ضرورت تھی, لیکن اس کے متبادل جو ہے ڈیمز, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈل سے جتنی سستی الیکٹریسٹی پیدا کی جا سکتی ہے اور دوسرا اس کا کوئی لیکن اس میں بھی کرائسس آ جاتا ہے.
ہے جیسے اس وقت موجود ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو گلیشیئر سے پانی آ رہا ہے اس طرف جو ڈیمز نہیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے. دیکھیں ڈیم کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس کو ریزرو کیا جائے نا. اگر بہت سارے آپ کے پاس ڈیمز ہوں گے تو آپ ان کو جو ہے مطلب اس میں کوئی چند ماہ کا نہیں سالوں کا پانی ریزرو کیا جاتا ہے نا. تو یہ اسی لیے کہ کبھی بارشیں ہیں, کبھی برف باری کم ہے, کبھی زیادہ ہے, تو آپ کے پاس ایک ریزرو ہے تاکہ آپ کنٹینیوٹی میں اس کا جو ہے نا مطلب, اور اس کے ساتھ متبادل جس طرح آپ تھرکول پر ہماری بہن نے کہا ہے یقیناً بہت سلو ہے پروسیس, لیکن بات یہ کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس سے پہلے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے ہی نہیں تھے, الیکٹرسٹی نہیں تھی, پانی نہیں تھے. اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے کام کیا, اس موجودہ گورنمنٹ میں کافی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. وہاں 6 سے زیادہ کمپنیوں کو کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے. 2016 میں انشاءاللہ 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی ہمارے اس ملک کے سسٹم میں آئے گی, اور اس وقت تک یقیناً, لیکن اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے نا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہماری فائنینشیل شاید پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس کنیکٹنگ لوڈ جو ہمارے پاس اس وقت جو مختلف ہمارے پاس جو ہم نے معاہدے سے پہلے کیے ہیں ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم اس کو پوری طرح پروڈیوس نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے یہ ہمیں رینٹل پاور کی طرف جانا پڑا اور دوسری کی طرف جانا پڑا. لیکن اس وقت بھی اگر ان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے, ان کی پیمنٹس وقت پر کی جائے, کیپیسٹی ہے جنریشن, کیپیسٹی ہے, صرف جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنی تو بجلی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ریسورسز ہے, سرکولر ڈیپتھ کا مسئلہ ہے, پھر جیسے انہوں نے کہا کہ فرنس آئل کا مسئلہ ہے, یہ جو مائنس اور منرل ڈیولپمنٹ کا سر شعبہ آپ کے پاس ہے, یہ منسٹری آپ کے پاس ہے, یہ کہاں فوکس کرتی ہے یہ منسٹری؟ دیکھیں میں نے یہ بتاؤں آپ کو کہ سندھ بھی الحمدللہ معدنیات میں بہت امیر ہے اور بڑے اچھے اس کے پاس تقریباً 30 کے قریب اس میں ڈپازٹس ہیں. لیکن چونکہ یہ منسٹری بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, اس کی کوئی ٹوٹل لائف 10 یا 11 سال ہے, اور 10 یا 11 سال میں ہم نے جو کچھ کیا ہے میں سمجھتا ہوں میں اس سے بہت حد تک مطمئن ہوں. لیکن ابھی اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے, چونکہ یہ ایک ریسرچ کا کام ہے, اور اس میں ابھی تک تو ہمیں پوری طرح ہم یہی نہیں جان سکے کہ سندھ میں کتنے ڈپازٹ اور بھی اس زمین کے نیچے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے پاس آئرن اور بھی نکلا ہے, اور زنک ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ہے, کول ہمارے پاس سندھ میں بہت ہے, آئل اینڈ گیس سے یہ مالا مال ہے, زنک چائنا قلعے یہاں پر بہت ہے, آئرن اور ہے, ٹرونا ہے, سالٹ یہاں پر بہت بڑا ایک منرل ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, گرینائٹ ہمارے پاس ہے, ماربل ہے, بہت سارے اس میں کام ہو رہا ہے. اور مطلب یوں سمجھ لیں کہ زمین میں چھپی ہوئی اور اس کے اوپر تمام ہی دولت معدنیات کے زمرے میں آتی ہے, اور اس پر کام ہو رہا ہے. اچھا کام ہو رہا ہے. جی ناز, آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو کام ہو رہا ہے, اگر مثال کے طور پہ کہیں کوئی اچیومنٹس بھی ہیں, یا یہ کہہ لیجئے قصوروار آپ میڈیا کو کہہ لیجئے یا حکومت کو کہہ لیجئے, کہ اگر کوئی اچیومنٹس ہیں, کہیں کچھ پازیٹیوٹی عوام کو مل سکتی ہے اور دینی چاہیے, تو وہ میسج تو اس کے پاس نہیں جاتا. اس کے پاس تو میسج صرف اور صرف فرسٹریشن کا جا رہا ہے. تو اس فرسٹریشن سے عوام کو نکالنا چاہیے یا اسی کے اندر رکھیں, اسی سے سیاستدانوں کی دکان چمکتی ہے؟ دیکھیں عوام کو میسج, اور ایون پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی یہی کر رہی ہے. مثلا آپ ظاہری بات ہے آپ تو گورنمنٹ میں نہیں آئے, جو پچھلی گورنمنٹ ہیں ان کی صرف برائیوں پہ نشاندہی کر کے کہ انہوں نے یہ کیا عوام کو اور فرسٹریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو نعرے لگا رہے ہیں, جو مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اور سندھ کے اندر کانفرنس جماعتوں کے, ان کو تقویت مل رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جس طرح کے ہمارے جو گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہوتا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ڈسکوز ہیں, او جی ڈی سی ہے, ان سب چیزوں میں گورنمنٹ کی اتنی شمولیت ہے, اتنی انوالومنٹ ہے کہ یہ اپنے فری فیئر طریقے سے کام نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو سرکولر ڈیٹ کے ایشوز ہیں, ہمارے پاس جو کلیکشنز کے ایشوز ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پہ حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی, اور وہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا یہ تو حکومت کی جو ناکامی ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تھرکول کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم آواز بلند کریں تو ان کی کریکشن کے لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک آپ نے نہیں کیا, اب تو کچھ کر لیں, ٹو جسٹ میک دا پیپل ریئلائز کہ بھائی ہماری لیڈرشپ کہتی ہے. عمران خان صاحب کا پیغام یہ ہے ہماری نوجوان کو کہ بھائی یہ ملک جو ہے یہ غریب ملک قطعی نہیں ہے. ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں پہ اگر صحیح طریقے سے ذخائر کو استعمال کیا گیا تو ہمارے ملک میں اور کنٹریز سے لا کے لوگ یہاں پہ آ کے امپاور ہوں گے, یہاں پہ ان کو امپلائمنٹ ملے گی. ہمارے جو نوجوان دوسرے ملکوں میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں, وہ اس ملک میں آ کے اپنی ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. تھر کول کی اگر بات کی جاتی ہے تو تھر کول کے جو ذخیرے 2 سال پہلے کیوں شروع ہوئے, کیوں کام 2 سال پہلے شروع, وہاں پہ ایئرپورٹ بن چکا ہے. واز دیٹ نیسیسری کہ آپ پہلے وہاں ریسٹ ہاؤس بنا دیں, وہاں ایئرپورٹ بن گیا,
انٹرٹینمنٹ زون ہے, آپ جا سکتے ہیں, کبھی آپ کو ٹریول کرنا ہے اگر تو آپ جائیے, فلائٹ پکڑیے, جائیں اور وہاں پہ آپ ریسٹ ہاؤس میں نائٹ اسپینڈ کر کے انجوائے کر کے آ جائیے. یہ ہوا ہے وہاں پہ, یہ نہیں, دس از دا فیکٹ. وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے, وہاں کا جو روٹ میپ ہے جس کے اوپر ایکچوئل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. جہاں کک بیکس ملیں گے وہ کام ہوگا. جیسے میں آپ کو آج کی ایک اور مثال بتا دوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے, آج ہی آپ پیپرز اگر پڑھ لیجئے, بات تو میں چلا کے کافی ایک مہینے سے 2 مہینے سے ہم لوگ بول رہے ہیں, پی ٹی آئی بول رہی تھی کہ ایک پارک جو بنایا گیا یہاں پہ پیپلز پارٹی نے 50 کروڑ کا آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گھپلا ہوا ہے. ثابت نہیں ہوا ہے, وہ اندیشہ نہیں ہے, یہ یقین ہے. 86 کروڑ کا تو پارک تھا بھی نہیں نا, وہ 86 کروڑ کا پارک بنایا جس میں 50 آپ نے بات کی نا کہ ایئرپورٹ بنا دیا, خالی ریسٹ ہاؤس بنا دیا. جو انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی وہ کیا ضرورت تھی, اس پر امام الدین شاکر صاحب ہم پوچھیں گے, جواب لے لیں گے ہم بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. آصف کہا تھا نا دھوپ میں نہیں, گھر چل کے کھیلو. سب دیکھ تو کیا ہوا؟ گرمی سے خارش, ٹھنڈک والا پاؤڈر بھی لگایا. ٹھنڈک والا, ویری گڈ. اس سے جراثیم کول رہیں گے. خارش صرف گرمی سے نہیں جراثیم سے بھی ہوتی ہے, دیکھا تو یہ لائف بوائے کول فریش گرمی کی خارش جیسے 10 انفیکشن والے جراثیم سے حفاظت دے گا اور اس کا کول فارمولا ٹھنڈک بھی دے گا. 10 انفیکشن والے جراثیم, ایک حفاظت. ایڈوانس لائف بوائے کول فریش. ہر فالتو بلب, پنکھا, اے سی اور دوسرے برقی آلات بند کر دیجیے. بجلی کی بچت ہمارا فائدہ, ہماری ذمہ داری. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. جی تمہید نہیں باندھتا, بتائیے, جواب دیجیے سر, کیا کہہ دیتی ہے؟ دیکھیں ان کی جو بات ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ اگر کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے, جب تک دیکھیں تھرکول اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے فارن آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایئرپورٹس چاہیے لوگوں کو لانے کے لیے وہاں پر, اس کے بعد آپ کو روڈز چاہیے. انفراسٹرکچر کے بغیر کس طریقے سے کوئی چیز بن سکتی ہے؟ وہاں لوگ جائیں گے, یقیناً جائیں گے, یقیناً ان کو ٹھہرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ضرورت ہے. میں پوری تو بنایا نہیں ہے وہاں کا نا اب تک. نہیں, بالکل روڈز ہے, اب بہت اچھے روڈز ہیں, آپ اس کو وزٹ کریں. میں تو 12 گیا ہوں, بہت اچھے روڈ ہیں جن پر آپ اپنے فخر کے ساتھ فارنرز کو لے جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں وہاں آپ کو جو ہے نا اتنا بڑا وہ پروجیکٹ ہے, لوگ ہیں آپ ان کو لے جائیں نا. وہ بھی کے اوپر کیوں, فارنرز نے تو ہمارا ملک کھا لیا. انویسٹمنٹ کے بغیر تو دیکھیں نا کس طریقے سے آپ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو جو ہے نا, جس میں سر یہ جو مشینری کی ڈیل ہوتی ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں. یہ جو کیونکہ ہمارے پاس یہ وسائل تو موجود ہیں, سارے وسائل, قدرتی وسائل تو موجود ہیں, لیکن جو ٹیکنالوجی اور مشینری جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس میں جو ڈیلز ہو رہی ہیں, اور کئی بار اس میں آتا رہا کہ وہ تو پتہ ہی ہے سب کو, اس میں بحث بیکار ہی ہے کہ کتنا لین دین ہوتا ہے اور کتنا کمیشن لکھایا جاتا ہے. اب یہ تو ہمارے ملک کے ایتھکس میں آ گیا, اس لیے بات بھی کرنا بیکار ہے اس پر. خیر, لیکن اس میں جو پرسنٹیج طے ہوتی ہے کہ بھائی آپ اگر آپ اپنا یہ کوئی معدنیات نکال رہے ہیں تو جو نکال رہا ہے 70% وہ لے جا رہا ہے اس کا پروفٹ, اور 25% اس ملک کو مل رہا ہے کہ جہاں پر وہ معدنیات موجود ہیں. نہیں, اس کی ایسی تو کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. ہر منرل کی میں ایوریج بتا رہا ہوں, ہر منرلز کی جو ہے اپنی ایک فیس ہے, اور وہ فیس ایک انٹرنیشنل اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. دیکھیں بات یہ کہ ایک انویسٹرز کے لیے, جو ایک بہت بڑا انویسٹرز ہے, وہ اگر آپ اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو اس کے لیے صرف پاکستان نہیں ہے, وہ انڈیا جا سکتا ہے, وہ دنیا کے کسی اور ملک میں جا سکتا ہے, وہ بنگلہ دیش میں جا سکتا ہے, وہ کسی اور کنٹری میں جائے گا. وائی وہ یہاں آئے؟ تو جب تک آپ اس کو کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے تو اس وقت تک وہ یہاں نہیں آئے گا. اس کی کوئی ایک یہ 30 یا 70 کا کوئی ریشو نہیں ہے, اس کی ایک فیسز ہیں کہ آپ کو لیز کس ریٹ پر ہوگی, اس کے بعد جب آپ ایکسپلوریشن کریں گے, جب منرل نکلے گا اس میں کیا پرسنٹیج ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے سندھ میں مائنز اینڈ منرل تیسرا لارجسٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے جو ریونیو اس کو دے رہا ہے. اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے, کرپشن بھی ہوگی, لوگ کک بیکس بھی لیتے ہیں, پرسنٹیج اس میں بھی کوئی پرابلمز ہوں گے. ہمیشہ گڈ گورنرز کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے, گڈ گورنرز ہونی چاہیے, گڈ گورنرز کو کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے گڈ گورنرز ہو اور کرپشن کم سے کم ہو. لیکن کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اسپیڈ اپ ہوگا. 10 سے زیادہ کمپنیاں وہاں جو ہے پاکستانی اور بین الاقوامی کام کر رہی ہیں. انفراسٹرکچر تیزی سے وہاں بن رہا ہے, اس پر کام ہو رہا ہے. پاکستانی سائنٹسٹ جو ہے سمر مبارک صاحب بھی وہاں کام کر رہے ہیں, پاکستانی اینگرو وہاں کام کر رہی ہے, پاکستان کی اور دوسری ہیں, چائنیز
20 कंपनियां वहां काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे 2014, 15 और 16 तक ये जो हुकूमत सोचती है कि जनाब हम 5 साल के लिए आए हैं, वैसे अब तकरीबन क्योंकि 2 बड़ी पार्टियों ने तय कर लिया है तो काफी हद तक बात बन गई है कि नहीं यार चलें 5 साल तुम्हारे 5 साल हमारे वाली बात जो है, और उसमें अपोजिशन जो है वो रोल अपना अदा नहीं करती है जो हुकूमत गिराने के लिए करती है। खासतौर पर साबित किया नून लीग ने इस दफा जो है काफी हद तक, अब क्योंकि वो आखिरी टाइम है तो जरा एक डिफरेंट फिजा आ गई है, लेकिन काफी हद तक जो हुकूमत को मौका दिया कि नहीं जी चले काम करें, आप काम करें, 5 साल अपने पूरे करें। ये जो एक सोच होती थी कि जनाब ये हम अपनी हुकूमत में शुरू करें और हम ही इस पे फीता तो काट ही देते हैं खैर फौरन जाके सभी, लेकिन हम इसको कंप्लीट करके खुद ही क्रेडिट ले जाएं। लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग्स होती हैं उसमें आप इस हुकूमत को इन 4 सालों में किस जगह देखते हैं कि चाहे बाद में किसी की भी हुकूमत आ जाए, चाहे नून लीग की आ जाए, चाहे तहरीक इंसाफ की आ जाए, XYZ किसी की भी आ जाए हुकूमत, लेकिन हमारे जो मुल्की मफाद हैं या हमारे जो ये जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं ये चलते रहें। देखिए बिल्कुल हमेशा होनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। ये कोई भी ना सोचे कि जी हमें जो है मतलब शुरू भी हमने करना है और एंड भी हमने, हमारी बदकिस्मती यही है हमारा मुल्क जो जितनी तेजी से हमें एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए थी जहां इसको पहुंचना चाहिए था, इसके बाद आजाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंचे। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम शॉर्ट टर्म हमेशा हमने प्लानिंग किया, हमें लॉन्ग टर्म करनी चाहिए। आज से 50 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, 100 साल की प्लानिंग करनी चाहिए। उसको हम आज शुरू करें, हमारी आने वाली औलादें जो है उसका फायदा उठाएं। यकीनन ऐसी ही पॉलिसियां जो है वो कामयाब होती हैं। अब जहां तक इस हुकूमत की बात है, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम हुकूमत नहीं है बल्कि हुकूमत का एक छोटा सा हिस्सा है, और जो हमारी जिम्मेदारी हम उस हद तक हम रिस्पॉन्स हैं और उसको हम अदा कर रहे हैं। लेकिन यकीनन ये बिल्कुल जो है जरूरत है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बननी चाहिए। एक सवाल मैं करूंगा सर आपसे कि और आप दोनों से मेरा सवाल होगा, पहले आपसे मैं पूछ लेता हूं क्योंकि कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन ये एक अवामी सतह पे कुछ इस तरह से बातें जा रही हैं कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं खासतौर पे बलूचिस्तान के और ओवरऑल सिंध की भी बात इसमें शामिल है, ये हमने इसीलिए आज तक इस्तेमाल नहीं किए हैं या हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसीलिए इस्तेमाल नहीं करने दिए हैं कि ये हमने किसी और के लिए उठा के रखे हैं कि जनाब वो आ जाएंगे जब खुदा ना खास्ता वो हम पे हुकूमत करेंगे तो इसका असल फायदा वो उठाएंगे। नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करूंगा क्योंकि देखें सिंध में 30 से ज्यादा मिनरल्स हैं और ऑयल एंड गैस भी इसका एक सबसे बड़ा मिनरल है जो आज हम 65% यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम निकाल रहे हैं, कोल पर हम काम कर रहे हैं, ग्रेनाइट हमारा सिंध का बहुत बड़ा मिनरल है उस पर हम काम कर रहे हैं, आयरन ओर निकला है उस पर काम हो रहा है। अभी हाल ही में जो है हमारे यहां भी गोल्ड के ट्रेस जो है वो गोल्ड के ट्रेस हमें मिले हैं, उस पर भी काम हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी वो स्पीड नहीं है, उस तरीके हम उससे वो फायदा नहीं उठा सकें जो उठाना चाहिए, लेकिन मैं आपकी इससे इत्तफाक नहीं करूंगा कि हम किसी का, ये मुल्क जो है वो आजाद मुल्क है और ये हमेशा कायम रहने के लिए जो है बना है। अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम और दायम रखे। हमारे ही ये वसाइल हैं और हमारी ही कौम इससे इंशाल्लाह सैंडेक और रेकोडेक के हवाले से आपकी क्या देखिए बलूचिस्तान पर मैं समझता हूं कि मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, मुझे हक भी नहीं पहुंचता और ना मैंने देखा है। मैं सिंध के हवाले से आपको हर हवाले जी आप क्या कहेंगे ना इस हवाले से कि ये जो हमने तमाम चीजें हैं ये हमारे भी इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं क्या कि जो जिससे हमने इस्तेफादा हासिल नहीं किया, और ये जो एक अवामी बिल्कुल स्लैंग जिसे कहते हैं ना कि गुफ्तगू है कि जनाब ये गोरों के लिए संभाल के रखे हुए हमने। इवन कराची में तो जब बड़े बड़े ब्रिज बन रहे थे तो भी कहा जाता था कि ये किसी और के लिए बन रहे हैं, हमारे लिए नहीं बन रहे हैं, या XYZ जो है मतलब खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती पर जो है ये बात की जाती है। बिल्कुल आप यही देख लें, इस तरह कराची के जो साहिली हमारे पट्टी आती है, पूरी जो बेल्ट है, इसमें आपके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट हमारे मुल्क की तरफ है। हमारे मुल्क में ऐसी मतलब जो चीजें हैं, जो हमारे पास नवादरात हैं, जो हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, उन ज़खायर को अगर हमारी अपनी नेशन खुद ही उनको यूटिलाइज नहीं करेगी तो यकीनन हम इतनी पुअर पैथेटिक परफॉर्मेंस अपनी दिखाते रहेंगे तो बाहर के ममालिक में यही एक तासुर पाया जाएगा कि ये लोग तो खुद काबिल है नहीं कुछ करने के, let us go and यूटिलाइज दैट एंड यू नो वट एवर इनके पास जो ज़खायर हैं उनको हम यूटिलाइज करें। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को जो ज्यादा अख्तियारात मिले हैं और काफी चीजें सूबों के पास आ गई हैं, अख्तियारात खास तौर पे जो है इतनी परमिशंस की जरूरत नहीं रही कि जो वफाक से हर चीज पूछनी पड़ती थी, तो जो सूबाई हुकूमतें क्या उनकी भी नाअहली आप कहेंगे खासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से? देखिए बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करूंगी, सबसे पहले तो हमारे मुल्क को जो इंटरनेशनल खतरा पहुंचा वो सारा का सारे ड्रोन अटैक्स के बाद से ज्यादा मतलब मजीद बढ़ गया ना। ये हमारी जंग नहीं थी, ये तालिबान वॉर, ये वॉर और टेरर, ये हमारी जंग नहीं थी।
اٹ واز ناٹ آر فائٹ. وی جسٹ صرف کیری لوگر بل آپ دیکھ لیجئے, صرف $1.5 بلین کے عوض پہ آپ نے اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. اس میں سے بھی آپ کو کیا آنا تھا؟ آدھا بلین. باقی کا سارا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے ان کے اپنے فوجی جوانوں پہ ہی جانا تھا نا امریکہ کے. لیکن آپ نے اس قسم کی چیزیں کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی بھی لیول پہ اسٹوپ کر سکتے ہیں صرف اپنے مفاد کی تحت. باقی ملک کہاں جاتا ہے؟ ہوتی ہیں آئی ایم ایف, یہ وہ سارے قرضے سب چیزیں سارے بل جو ہیں وہ انٹر لنک ہوتے ہیں, ادھر سے نہیں تو ادھر سے فائدہ, اس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پاس سب سے ہم رشیا سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ہم 10 گنا زیادہ, رشیا ہم سے بڑا ملک ہے, لیکن ہمارا جو ریور سسٹم ہے وہ رشیا سے 30% زیادہ ہمارے پاس اچھا جو ہے ریور سسٹم ہے. اگر اس ریور سسٹم کو ہم یوٹیلائز صحیح طریقے سے کرتے تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے. 1947 میں ہمارے پاس صرف 300 ٹیوب ویلز استعمال ہو رہے تھے, آج ہمارے پاس 8 لاکھ سے زائد ٹیوب ویلز استعمال ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے اس سے جو انرجی کرائسس ہمارا ایک بلٹ ہو گیا ہوا ہے, اس کی ایک بہت بڑی میسو وجہ یہ ٹیوب ویلز بھی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو جب ضرورت تھی اچھے پالیسیز کی ڈیزائن کرنے کی وہ نہیں کی گئی اور ملک کو بربادی کی طرف دھکیلا گیا. ہمارے جو ریورز ہیں ان کا رخ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے, جس طریقے سے ابھی نیلم اور جیلم کی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ واٹ ایور از اباؤٹ ٹو ہیپن, وہ بھی سارا پانی ہمارا ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف تاکہ راجستھان میں جو ہے اس کو سیراب کیا جا سکے. تو اگر ہمارا ملک اپنے انٹرسٹ کو سیل کر رہا ہے, جہاں آپ کے اپنے مفادات ہیں, آپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, آپ کے ملک کو بینیفٹ آپ کر سکتے ہیں جن چیزوں سے, آپ ان کو بیچ کے تو آپ اپنے ملک کو خود ہی کھوکھلا کریں. آپ نے اوپن رکھا ہوا ہے سب کے لیے کہ بھئی جو چاہے آ جائے اور آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے. تو یہ ہے کہ ملک کی حکومت کی کس حد تک نااہلی ہے, اس حکومت کی بالکل دیکھیں نااہلی ہے, پچھلے حکومتوں کی بھی نااہلی رہی ہے, لیکن تحریک انصاف انشاءاللہ جب آئے گی تو وہ نااہلی نہیں کرے گی, کیونکہ ہمارے پاس وہ جذبہ ہے, وہ سچائی ہے, وہ دیانت داری ہے جو عمران خان کے اندر ہے. وہ دیانت داری آج تک کسی لیڈرشپ میں حکومت میں نہیں آیا تو ابھی کچھ بھی بول سکتے ہیں. نہیں حکومت نہیں آئے, لیکن ہماری پچھلی کارکردگی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ کاش, ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے لیڈر کھلاڑی ہیں, تو میں کہتی ہوں کاش پیپلز پارٹی کے لیڈر اور نون لیگ کے لیڈر بھی کھلاڑی ہوتے, کوئی جذبہ تو ان میں ہوتا. ان میں تو جذبہ ہی نہیں ہے ملک میں کچھ کرنے کا. اس وقت ایک بریک کا ہو گیا ہے. ناظرین, کیا اوور آل ہم محب وطن پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے نہیں ہے, کیا اگر یہ سارے وسائل سے ہم صرف مسائل پیدا کر رہے ہیں, ان وسائل سے ہم جو ہے مسائل سے لوگوں کو نہیں نکال رہے ہیں, تو کیا نااہلی جو ہے اور بیڈ گورننس اور کوالٹی نہ ہونا ہمارے لیڈروں میں, کیا ہمارے پاس اتنے اہل لوگ, اتنے زیادہ تھنکر یا اتنے بہتر ہر شعبے کے ماہر لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ قحط جو ہے اس ملک کے اندر موجود ہے یا نیتوں کی خرابی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ لاسٹ سیشن میں جانیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. جی ناز بلوچ, آپ بتائیے کیا یہ جو وسائل ہم جو ہے جن کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں, اس میں خامی جو ہے, اگر ہم 18 کروڑ پاکستانی کو دیکھتے ہیں, جیسی روح ویسے فرشتے, جیسی قوم ویسے لیڈر, کیا ہم سب جو ہیں وہ ذاتی مفاد دیکھتے ہیں, قومی مفاد نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم پہلے جو ہیں وہ نیشن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں, ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے ہیں, ہم اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں, یا ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اگر محب وطن بن جائیں تو ہم نااہل قوم ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہمارے پاس نوجوان, ہماری یوتھ سب سے ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, اور ہماری یوتھ کے کارنامے جو ہے وہ انٹرنیشنلی جب باہر ملک جاتے ہیں تو وہاں چلے یوتھ کی بات تو ابھی میں تو بات کر رہا ہوں کہ آلریڈی نوجوانوں کو تو بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن جو جن لوگوں کے پاس ابھی اقتدار اور اختیار رہا ہے اور ہے ان کی بات کریں نا. ان میں یہ ہے کہ بیڈ گورننس, پور گورننس, ایک تو ان میں نہ تو ول ہے ٹو ڈو سم تھنگ, نہ ان میں ایبلٹی ہے, دونوں چیز مائنس ہے. اگر تو ان میں ایبلٹی ہوتی, ول ہوتا, تو وہ کچھ بھی کر کے اس کو کر لیتے استعمال. یہ سسٹم کی آپ کو خرابی محسوس ہوتی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ مثلا آپ الیکشن, اتنی مشکل سے حکومت ملتی ہے, 30 سال ویسی فوج اقتدار میں چلے گئے, پھر آپ دیکھیں الیکشن جتنا مشکل ترین کام, لاکھوں کروڑوں روپے لوگ انویسٹ کرتے ہیں, تو پہلے تو انہیں خود وہ ریکور کرنے ہیں, پہلے تو خود کمانے ہیں نا, پھر وہ ملک چلائیں گے. یہی سوچ کی تبدیلی کی تو بات ہے. پی ٹی آئی تحریک انصاف اسی سوچ کی تبدیلی کا نام ہے کہ ہم انصاف کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بات بیسیکلی دیر از ویئر وی ڈفر, اسی بات پہ آ کے ہم ان سے ہماری مخالفت ہے, یہیں پر آ کے تفرقہ آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر جو ہے وہ ول پاور نہیں ہے, وہ ایبلٹی نہیں ہے. ایبلٹی تو بات کی بات ہے, ول نہیں ہے نا, آپ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہی نہیں. یعنی آپ تمام سیاسی جماعتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو بتاتی ہیں جو حکومت کا حصہ رہے, یقیناً جو حکومت کا حصہ, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کیجیے
نا, آپ نہیں کر رہے, آپ کے پاس ہے لیکن آپ نہیں کرنا چاہ رہے, انٹرسٹ نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ چھوٹی مثال آپ دوسری دیکھ لیجئے کہ ابھی ایک ہے کہ لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, 3 کروڑ روپے کا انہوں نے فنکشن ایونٹ آرگنائز کرایا صرف لیپ ٹاپ دینے کے لیے. وہ 3 کروڑ کے اور لیپ ٹاپ لے کے عوام کو دے دیتے. نوجوان بیوقوف نہیں بنے گی لیپ ٹاپ لے کر. کچھ دے رہے ہیں نا, کچھ تو کر رہے ہیں نا, تو 3 کروڑ لیکن جو فنکشن ایونٹ آرگنائز کیا رضوان, اس میں 3 کروڑ کا انہوں نے خرچہ کیا ہے. وہ 3 کروڑ کے بھی آپ, اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ لیپ ٹاپ کس اماؤنٹ میں انہوں نے اٹھایا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے ابھی ان کا نمائندہ موجود نہیں, اس لیے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیں بات یہ کہ ہم یہاں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ترقی نہیں کی. 1947 میں جب یہ ملک بنا تھا, آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ہمارے جب اس میں اس وقت ہمارا جو دارالحکومت تھا, وہاں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس نہ آفیسز تھے نہ فرنیچر تھے. انہی بیرکس میں یہ پاکستان جو ہے وہ چلایا گیا. آج اس 65 سال میں اس ملک نے کتنی ترقی کی ہے, کتنے یہاں روڈز بنے ہیں, کتنی یہاں ڈیولپ ہے, کتنی انڈسٹری لگی ہے, کیا کچھ نہیں ہوا. خاص طور پہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پڑوسی ملکوں میں جاتے ہیں, اس سب کانٹیننٹ میں جاتے ہیں, بالکل یہاں کے لوگ ہمیں بہتر لگتے ہیں. صرف چند سالوں سے, میں کہوں گا 10-12 سال سے, اس ملک کی 65 سال میں 30-35 سال تو اس میں جمہوریت رہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس پروسیس کو چلنے دینا چاہیے. لوگ خود جو ہے, ہمارے اس ملک کا جو عوام ہے وہ اتنا باشعور اب ہو چکا ہے, میڈیا کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے, مختلف سیاسی پارٹیوں میں جو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن سر فالٹ تو بتائیں, ٹیکنیکل فالٹ تو بتائیں نا, جو میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ کیا آپ کو خرابی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں خرابی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں مطلب یہ کہ خرابی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے متواتر الیکشن ہونے چاہیے. لوگ خود بخود جو ہے نا وہ چھٹتے چلے جائیں گے. اچھے لوگ آئیں گے, جب اچھے لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ کام کریں گے. لیکن اس سسٹم کو چلنا چاہیے. لیکن راتوں رات دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جس طریقے سے ہماری بہن کہہ رہی ہے, میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں, لیکن دیکھیں مطلب یہ کیا کر لیں گے. ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مختلف پارٹیوں میں آزمائے ہوئے لوگ آئے, وہ ایسا کیا انقلاب برپا کر دیں گے آ کے جو ہے نا. لیکن یقیناً مطلب اس پروسیس کو چلنا چاہیے, اور لوگ آنا چاہیے, نئے لوگ, نیا بلڈ اس میں آنا چاہیے, لوگ کام کرنا چاہیے. لیکن اتنا مایوس کن صورتحال نہیں ہے. ہم نے بہت ترقی کی ہے. آپ اس کی اس 60 سال میں اگر 35 سال نکال دیں جو جمہوریت میں, ہم نے بہت ترقی کی ہے. بہت ہم نے بڑے بڑے اس ملک کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں, بن رہے ہیں, ہوگا کام انشاءاللہ. مایوسی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی جو ایک بات ہوتی ہے نا, جو میں اکثر کرتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ لوگ جو ہیں حکومت کو جانے نہ دیں. لوگ بولے نہیں یار تم نے اتنا کام کیا ہمارے لیے, بس ایک نظر تو آئے نا, وہ نظر نہیں آتا. مثلا لوگ بولتے ہیں نہیں یار بس وہ اپنی جیب بھر رہے ہیں اور عوام کو کچھ نہیں دے رہے. کم سے کم وہ ول تو نظر آئے, چلے آن گراؤنڈ کچھ نہ ہو, کم سے کم. اچھا چلے میں تو یہ کہتا ہوں چلو یار عوام کو بیوقوف ہی بنا لو. تقریریں, جعلی تقریریں کر کے وہ بھی نہیں ہوتی اب تو, کہ چلو عوام کو کوئی بیوقوف بنا کے جو ہے اعتماد ان کا جو ہے آگے رکھا جا رہا ہے. مثلا ایسا محسوس ہو رہا ہے طریقے سے عوام کو جو ہے اس جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ بس اب کچھ دوسرے نعرے لگائیں جو ہم نے دیکھے, جن کی آوازیں سنی ہیں. اگر سب کچھ تو صحیح ہے, اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور ہر چیز بہت اچھی ہے, تو عوام بیوقوف ہے. 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے. کہاں سب کچھ صحیح ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کا پور ہے. آپ نے اپنے ملک کے ذخائر, میں نے تو پہلے ہی بولا ہے کہ جی جو ہے مطلب آپ کا ٹاپک تھا کہ مسائل زیادہ ہیں یا وسائل زیادہ ہیں, تو میں نے کہا وسائل زیادہ ہیں. مسائل ہیں ہمارے 3 یا 4 بڑے ایشوز ہیں اس وقت ہمارے ملک کے, کہ ہماری لا اینڈ آرڈر میں ہمیں جو ہے بہتری کرنی ہے. ہمارا جو اس وقت ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, جس طرح ہماری بہن کہہ رہی ہے اب کہ ہم پر ڈون اکیٹس, دوسروں کی جو جنگ ہے ہم پر مسلط کر دی گئی, اس پر ہمیں پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں جو ہے مطلب اس مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہے, لوگوں کو سستا انصاف دینا ہے. حکومت جانے کے بعد جب اپوزیشن میں آئیں گے نہیں دیکھیں مطلب یہ کہ کرنا چاہیے, یہ مسلسل ایک پروسیس ہے. اگر اس گورنمنٹ نے نہیں کیا تو یقیناً لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے ان کے اگر توقعات پر پوری نہیں اترتی تو وہ ان کا احتساب کریں, نئے لوگوں کو لے کر آئیں, نئے لوگوں کو موقع دیں. اور بھلے نئے اگر عوام ان کو الیکٹ کرنا چاہتی ہیں تو بھلے کریں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کام ہو رہا ہے, اس کی سپیڈ سلو صحیح ہے. ان کو اگر موقع ملے گا تو کوئی راتوں رات اتنی کوئی اس میں انقلابی ایسی تبدیلی نہیں آ جائے گی. کم سے کم یہ لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اتنا تو کریں سر کہ جو میں اس لیے, کیونکہ ایک بحیثیت شہری اس ملک کے میں فکر مند اس لیے ہوں, اور میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے پورے پاکستان کے اندر مختلف حوالوں سے, اور میں گاؤں دیہاتوں سے لے کے ہر جگہ لوگوں سے ملتا ہوں. تو ایک وقت تھا کہ جو میں دیکھتا تھا نعرے پاکستان کے لیے, وہ تھوڑی سطح کم ہوئی ہے پچھلے 8-10 سالوں کے اندر.
تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ لوگوں کو وطن کی محبت کی طرف اسی وقت آ سکتے ہیں جب انہیں بنیادی سہولتیں دیں, خالی نعرہ لگانے کے لیے نہ بولتے, ان کو ان کے رائٹس کا بھی خیال کریں. لوگوں کے جو ہے نا, لوگوں اس ملک میں محب وطن لوگ ہیں, 98-99% محب وطن ہیں, ملک سے پیار کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک اس وقت مہنگائی اور غربت کی وجہ سے لوگ اپنے ذاتی اس میں اتنے پریشان ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز دوسری ہے ہی نہیں, وہ بیچارے اپنے مسائل میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ملک کے لیے اور کھیلنے والے کھیل رہے ہیں ان سے. تو اس میں بہتری کی ضرورت ہے اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ جیسے آپ نے بتایا مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے جو کام آپ کر رہے ہیں, اس پر تفصیلی خیر پروگرام ایک اور بنتا ہے کہ اسی طرح سے کم جو ڈفرنٹ منسٹریز ہیں, اگر وہ آ کے, وہ تو سیاسی پروگرام میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے ہیں اور فلاں پارٹی نے یہ کر دیا, فلاں پارٹی نے وہ کر دیا, اس سے باہر نکلتے ہی نہیں لوگ, منسٹرز بھی جو ہیں. لیکن کم سے کم جو حکومت میں لوگ موجود ہیں, جن کے ڈفرنٹ منسٹریز موجود ہیں, وہ کم سے کم آ کے اپنی منسٹریز کی اچیومنٹ ہی لوگوں کو بتائیں اور ریسورسز بتائیں کہ جناب ہماری منسٹری نے یہ کام کیا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا, اور لوگوں کو بھی جن کو نہیں معلوم ان تک پہنچائیں میسج کہ آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو کم سے کم کچھ تو ہوپ پیدا ہوں گے. بالکل کرنا چاہیے. اب یہ تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی میڈیا پہ موقع نہیں مل رہا ہوگا اس طرح کا. میڈیا پہ موقع بہت ملتا ہے, وہ لڑانے میں نکل جاتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم میں عدم جو ہے وہ مطلب برداشت بہت کم ہو گئی ہے اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, حالانکہ میں جو ہے وہ سب کو تحمل سے سننا چاہیے اور جو ہے اگر کوئی اچھی ایڈوائز دے تو اس پر عمل کرنا چاہیے, تو ایک اچھی چیز ہے. بالکل جواب دہی تو ہونی چاہیے, ہر منسٹری جو ہے وہ کم سے کم جواب دہی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو فنڈز کا استعمال جو ہے کہاں پہ کیا. میں تو ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ مجھے بہت سے ایسے ان کے منسٹرز ملتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے جو کلیئرلی خود کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پاورز نہیں ہیں, ہمیں ایسی منسٹری دے دی گئی ہے جو ہم پپٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں پاورز نہیں. تو بس وہی نا, سسٹم خراب ہے نا, پورا سسٹم خراب ہے, ٹوٹل سسٹم خراب ہے ہمارا. ہمارے اندر ایک جذبہ مر چکا ہے, قوم سو چکی ہے, مر چکی ہے, ٹوٹ چکی ہے, اب اس کو ریوائیو تو کرنا پڑے گا نا, وہ اسپرٹ لوگوں کے اندر لے کر آنا. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے پورے ملک کے مفاد میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پورا پاکستان ہے, ہم پاکستان کو یونائٹڈ رکھ کے ہم نے کوئی فیصلے کرنے ہیں اس ملک کے لیے. انتشار پھیلا کے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کر کے, کہ اگر چند جو انتشار پھیلانے والے لوگ اگر اس وقت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کھلے عام جو ہے بات کر رہے ہیں, تو جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اگر وہ نکلے ہیں پاکستان کے خلاف, تو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو رول ادا کرتے ہیں, ان کو بھی نکلنا پڑے گا. یہ حکومت کا بھی بہت بڑا کام ہے. حکومت جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس ملک کی کیا ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, تو یہ آپ کا کام ہے. آپ عوام کو بتائیں کیا یونائٹ کریں عوام کو, ان کو توڑنے سے, ان کو اس طرح کے انتشار پھیلانے سے روکیں. کوئی حکومت کا ریئیکشن ہی نہیں ہے, جس کا جو مرضی آ رہا ہے, ہر انسان جو بھی اپنے دکھ کو لے کر روڈوں پہ آ رہا ہے. ابھی کراچی میں ایک ریلی میں لوگوں کو کھلے عام شارع فیصل پہ لوٹا جا رہا تھا اور پولیس والے سروس روڈ پہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے, کھلے عام بندوقوں کا استعمال, ساری چیزیں. اور یعنی سرکار ہے کہاں, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. خیر بہت بہت شکریہ امام الدین شوکین صاحب, بہت بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ. ناظرین, بالکل جو امام الدین شوکین صاحب نے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ پاکستان میں وسائل زیادہ ہیں, مسائل جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. مسائل اگر ہے تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ ہے, اور جو وسائل اللہ تعالیٰ نے, جو قدرتی وسائل ہمیں دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جو ہمیں بانٹا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ الگ الگ کیا جا رہا ہے مختلف لسانی اعتبار سے, مختلف قوموں کو, یہ ساری قومیں جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے وسائل ہیں ہماری طرف, کیونکہ ہر قوم میں جو ہے وہ جو چیز ایک انفرادی موجود ہے وہ کسی دوسری قوم میں موجود نہیں ہے. یہ وہ مختلف پھول ہیں کہ جن کے ملنے سے وہ گلدستہ بنتا ہے, اسے پاکستان کہتے ہیں. لیکن دشمن جو ہے وہ ہر پھول کو الگ الگ کر دینا چاہتا ہے تاکہ جو ہے پاکستان کا جو مجموعی طور پہ جو گلدستہ ہے, اس سے جو خوشبو آتی ہے, اس سے جو تازگی آتی ہے, اس سے جو ترقی ہو سکتی ہے, وہ نہ ہو سکے. تو رول اگر جو ہے وہ اس سائڈ سے ادا کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے خلاف نعرے زیادہ لگ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے جو پازیٹو لوگ ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا ہوگا, لیکن لیڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہوگا. اگر گورنمنٹ سوتی رہے گی, اسے ہی پاکستان کی, اسٹیٹ کی, سرحدوں کی, نظریات کی, سلامتی کی فکر نہیں ہوگی اور یہ عوام محسوس کریں گے, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.